बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, आज एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और अगर इसको हम सिर्फ सानिया कह के ब्रश असाइड कर देंगे हमेशा की तरह, तो क्या होगा? दो लोग मुअत्तल होंगे, 2-4 दिन मेरे जैसे लोग इस पे बात करेंगे, और उसके बाद हम हमेशा की तरह भूल जाएंगे। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी है, और ये अपने दिल से लगा लें। 14 बच्चे मार दिए जाते हैं, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार दिए जाते हैं। अगर हम किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में होते तो वहां कोरहम मच जाता। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है और हम सब इतने बेहिस हो गए हैं कि कोई भी अपने घरों से नहीं निकलेगा। ऐसा कोई वाकया हो जाता, कोई सानिया हो जाता, ऐसी गफलत हो जाती, ऐसा जुल्म, ऐसा जबर हो जाता, आधा मुल्क बाहर होता सड़कों। जिसकी कभी कोई औलाद हुई है या है, वो महसूस कर सकता है कि कैसा दर्द है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ कि सूरत हाल क्या है। हमने देखना है कि इस मुल्क का निजाम कैसा है। निजाम क्या है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा ये है इस मुल्क का निजाम। कि इस मुल्क का निजाम जो है वो आपको क्या दिखा रहा है जी। ये है जी, वो तोड़ के और यहां से लोगों को बाहर निकाला गया है, बच्चों को यहां से उठा उठा के बाहर निकाला गया है। विच मीन्स कोई फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। बच्चों की नर्सरी है, फायर एग्जिट मौजूद नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं था कि तमीज तरीके से बच्चों को निकाला जाता। ये हमारी हार्ड स्टेट की हालत है। माँ बाप साइडों पे आपको रोते नजर आ रहे हैं, और दरमियान में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन सो कॉल्ड नजर आ रहा है। एक सीढ़ी है, और ये देखें, वफात पा जाने वाले बच्चे यहां से निकाले जा रहे हैं होल बना के। कोई फायर एग्जिट नहीं, कोई तमीज तरीका नहीं। और नीचे आपको हार्ड स्टेट के अमीर शहर का वो नजर आ रहा है जो इन्होंने ड्रामा किया था 14 अगस्त। ये नटशेल में हमारा पूरा सिस्टम है। क्योंकि मैं आज इसका पोस्टमार्टम करूंगा, इसलिए आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। आप जरा मुलायजा करें कि ये आपको क्या समझते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं कि यहाँ पे जिस बंदे के पास कोई ओहदा आ जाता है ना, वो अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर देता है। अब आपने जरा गौर करना है, इस बंदे का लहजा सुनना है। ये इसका रवैया है वजीर सेहत का लवाहिकीन के साथ। ये आपको कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझते हैं। अब ये किन्होंने लगाया है, किन्होंने लगाया, मुझे बताएं। फॉर्म 47 पे जो अपने घर की जो यूनियन काउंसिल है वहां से बिना जीते हैं, अपने घर का जो पोलिंग स्टेशन है वहां से बिना जीते हैं, उनको उठा के ना सिर्फ आप एमएनए बनाएं, बल्कि आप कराची से उठा के वजीर सेहत बना दें। बनाने वाले कौन है, जरा बताएं मुझे। इस निजाम को हम जरा पूरी तरह से आज खंगालते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये ऐसे नहीं है जैसे हमें लगता है। एक खातून एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई, और वो क्या कहानी सुनाती हैं, जरा आप सुने, आपको पता चले ये निजाम क्या है। यानी अपनी बच्ची खुद उठाई, कोई अमला नहीं, किसी डॉक्टर को किसी बच्चे की परवाह नहीं। और एक हमने सारी स्टोरीज रिपोर्ट होती हुई पढ़ी हैं, देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जहां पे गजा में डॉक्टर्स ने जाने दी हैं बच्चों को बचाते बचाते। कहीं धमाका होता था तो डॉक्टर्स बच्चों को कवर देते थे। कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई मिसाइल गिरता था ना, तो बच्चों को उठा के बाहर भागते थे। ऐसे नहीं भागते थे, वहां तो हमले हो रहे थे। हम एज अ नेशन इतने बेहिस हो चुके कि देखें, पिम्स अस्पताल के डॉक्टर नर्सेज भी तो थे ना। बताया जा रहा है कि कुंडी लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे नर्सरी, इसलिए जी धुआं फैल गया और वह सारा कुछ हो गया। लेकिन वाकया हुआ कैसे है, अब जरा आप ये भी सुन लें। तो कहानी ये बनाई गई है जी कि 638 पे स्पार्क एक निकला किसी ऐसी से, नीचे आया, पूरा अमला भागा, यानी बच्चों की परवाह नहीं, पूरा अमला भागा मदद लेने के लिए। और 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे कमरे में आग फैल गई। 1 मिनट के अंदर, कह रहे हैं जी, फुटेज मौजूद है कि 1 मिनट मिला और पूरे कमरे में आग फैल गई। तो ये कहने की कोशिश हो रही है कि किसी की कोई गफलत नहीं थी, किसी ने कोई कमी नहीं की, किसी ने कोई कोताही नहीं की। बल्कि तलाल चौधरी तो आगे कहती हैं जी कि 6 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू 1122 भी पहुंच गई थी, फलां भी हो गया था। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डीपर जाना चाहता हूं। पहले हम एक माँ का छोटा सा क्लिप सुनते हैं, वो क्या कह रही हैं। ये जो खातून पहले बोली हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका सी सेक्शन हुआ है, और अब ये देखें 2 या 3 दिन, 2 या 3 दिन इनके बच्चे थे, और ये बेचारी बाहर ऐसे बैठी हुई हैं, और ये कहती हैं जी कि मैं तो अपना बच्चा लेके जाऊंगी। मैंने नहीं देखा कहाँ बच्चा है, जला है, किधर है, कहाँ है, बॉडी किधर है। ज़ाहिर है कि बाद में बॉडी जो है वो शायद बरामद हो गई हैं। आप जरा हालत देखें बच्चों की नर्सरी की पिम्स अस्पताल में, जहाँ पे इमरान खान को जबरदस्ती इलाज के लिए बार बार लेके जाते हैं, वहां की आप जरा नर्सरी की हालत देखें। ये आप जरा क्लिप देखें, ये शहरी रहमान फिर रही हैं, और ये है जी वहां पे नर्सरी की हालत। इन लोगों ने 12-12 अरब के जहाज ले लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि पिम्स अस्पताल का जो, मुझे अभी तक जो पता चला है कि टोटल पिम्स अस्पताल का जो बजट है वो 10 अरब है, और इनका एक लग्जरी जहाज 12 अरब का आता है। ये बेहिसी क्यों है? हमारी वजह से, क्योंकि हम और आप बेहिस हैं, तब ये ऐसे कर पाते हैं। और जब हम जैसे लोग ये कहते हैं कि सड़कें बना देना कर्जा लेकर, ये तरक्की नहीं होती। तरक्की होती है कि जब आपके पास सेहत की सहूलत हो। और सबसे बढ़ के ये निजाम जरा देखें, पूरा निजाम पैच वर्क पे खड़ा है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज बेहंगम अंदाज में बनाई गई, कोई निकासी आपका निजाम नहीं है।
کوئی گٹرنگ کا پراپر سسٹم نہیں ہے. کیا ہوتا ہے, ایک بارش ہوتی ہے پوری پوری سوسائٹی ڈوب جاتی ہے. یہی حال ہسپتالوں کا ہے. کوئی فائر ایگزٹس نہیں ہے, اگر ہیں بھی عملہ ٹرینڈ نہیں ہے. اگر عملے کی ٹریننگ کے حوالے سے دیکھا جائے, اب دنیا کے جو مہذب ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ فائر ڈرل کرائی جاتی ہے, ہر کچھ مہینے بعد کروائی جاتی ہے. کچھ جگہوں پہ منتھلی لازمی ہوتی ہے فائر ڈرل, کچھ جگہ پہ ویکلی فائر ڈرل کروائی جاتی ہیں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں پروٹوکول کیا فالو کرنا ہے. آپ نے پینک نہیں کرنا, رستے کون سے چننے ہیں, کہاں جا کے آپ نے اکٹھا ہونا ہے, اسمبلی پوائنٹ کیا ہوگا, یہ سارا. پاکستان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے ایسی جگہوں پہ, سرکاری عمارتوں میں اور سرکاری جو بھی علاج گاہیں ہوں یا سرکاری دفاتر ہوں, کوئی اس کا وجود نہیں ہے. کیوں؟ 79 سال ہو گئے کمپنی جس طرح یہ ملک چلا رہی ہے, بالکل ایسی جیسے ہم غلام ہیں, یہ مالک ہیں اور ایسے ہی چل رہا ہے. تو وہ غلاموں کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ غلام ہیں, مرتے ہیں مریں. یعنی مغرب نے اپنے بلڈنگ کاسٹ اتنی بڑھا لی کہ ایک عمارت کو بنانے میں سیفٹی پریکاشنز میجر سارے لینے پڑتے ہیں. تو کاسٹ اگر کہیں 20 لاکھ تھی تو وہ 1 کروڑ تک جا پہنچی, لیکن انہوں نے سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. لیکن پاکستان میں کیونکہ نظام ایسا ہے, پیچ ورک سے چلتا ہے, اور جرنیلوں نے کیونکہ صرف اپنے خوابوں پر توجہ رکھی ہوئی ہے, تو عوام کے لیے کبھی بھی کوئی سہولت نہیں بنی اور نہ بنے گی. اب ابصار عالم صاحب جو کٹر نون لیگی ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی بھی نشانے ہیں, اور میں ذرا غور کر رہا ہوں کہ کیا رہا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ٹاپک پہ لاتا ہوں. کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ صرف 3 یا 4 منٹ کے فاصلے پر ہے, تب پہنچے جب سب کچھ جل کر راکھ ہو. فائر بریگیڈ سی ڈی اے کے نیچے, اور سی ڈی اے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کے نیچے ہے. کوئی شرم, کوئی حیا. محسن نقوی اور طلال چودھری کو مزید ذمہ داریاں ملنی چاہیے, یا کم از کم ایک اور تمغہ اس نے کارکردگی طنز مار رہے ہیں. لیکن نشانہ کون ہے؟ صرف محسن نقوی. میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ اچانک اس کو موقع جان کر محسن نقوی سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. خالی آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ ہر معاملے میں سیاست ہو رہی ہے, سیاست گسیڑا جا رہا ہے. اور ایک اور عسکری اکاؤنٹوں کی طرف سے جو کرنل نے گھٹیا حرکت کی اور اس کی اہلیہ کے جو پاگل پن کی اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, ایک دو میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. آرڈر یہ آیا ہے کہ اس خبر کو حکومت کی نااہلی, فلاں کی نااہلی بنا کے میڈیا پہ چلائی جاؤ تاکہ کرنل والے واقعے سے بھی توجہ ہٹ جائے. دونوں سیپریٹ واقعے ہیں. بچوں کو جو قتل کیا گیا ہے ریاست کی طرف سے, یہ بہت بڑا سانیہ ہے. یہ پاکستان میں ایک اور پبلک اسکول کا جو ہوا تھا نا سانیہ, وہ ہو گیا. ایک اور سانیہ ہے, سانیہ در سانیہ ہے, لیکن وہ بھی ایک سانیہ ہے. تو کرنل والی بات پہ بھی توجہ جو ہے وہ ہم نے ہٹنے نہیں دینی. لیکن اس حوالے سے میں اتنا صرف کہوں گا کہ بات محسن نقوی اور طلال چودھری پہ نہیں رکتی. محسن نقوی اور طلال چودھری کابینہ کے ممبر ہیں. کابینہ کا سربراہ کون ہے؟ شہباز شریف. شہباز شریف کے اوپر کون ہے؟ نواز شریف. اور نواز شریف کے اوپر کون ہے؟ فیلڈ مارشل, جس نے یہ سارا اردلی نظام ترتیب دیا ہے. تو ذمہ داری تو اس پہ آ کے رکتی ہے نا. دی بک سٹاپس ایٹ دی ٹاپ. تو ذمہ داری کس کی ہوئی؟ طلال چودھری کی یا اس کو لانے والے کی؟ دیکھیں, میں ایک اناڑی ڈرائیور لا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دوں اور سواریوں کو کہوں کہ بھائی یہ تمہیں لے کر جائے گا مری, اور وہ کھائی سے گرا دے بس, تو ذمہ دار ڈرائیور ہوگا یا اس ڈرائیور کو لا کے, اناڑی ڈرائیور کو لا کے بٹھانے والا ذمہ دار ہوگا؟ قتل کس کے ذمہ ہوگا بتائیں نا. تو لانے والا ذمہ دار ہے جس نے یہ نااہلوں کا ٹولہ یہاں پہ مسلط کیا. لیکن اس سے بڑھ کے اوور آل جرنیلی نظام ذمہ دار ہے, جنہوں نے 79 سال میں اس ملک میں کوئی نظام نہیں بننے دیا, ادارے نہیں بننے دیے, سسٹم کو ہمیشہ سے کمپرومائز اور کرپٹ رکھا, جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 بچوں کا قتل بھی انہی جرنیلوں کے خونی ہاتھوں پر. ان کے خون آلود ہاتھ پاکستان کے چپے چپے پر قتل و غارت کر رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں. اور یہ بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس میں بھی جرنیلوں کا ہی ہاتھ ہے, یہ نظام بنانے والوں کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ خود دعویٰ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے ملک کون چلا سکتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کیسے ملک چلانا ہے, کس نے چلانا ہے, کون اچھا ہے کون برا ہے. پھر وہ بندہ مسلط کرتے ہیں. جب یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے تو پھر بچوں کو قتل کی ذمہ داری بھی پھر جرنیلوں کو خود اٹھانی پڑے گی. یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کر دو, ایسے نہیں چلے گا. میرے پاکستانیوں, ایک اور ویڈیو آئی ہے کرنیل کی بیوی کی. اب میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اس خاتون کا کیا مسئلہ ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. یہ بفری ہوئی, پاگل ہوئی ہوئی, ڈنڈے لے لے کے پھر رہی ہے, ہر طرف جا رہی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہے. بچے صرف کہہ رہے تھے وی وانٹ جسٹس, اس کے بعد یہ گراتی ہے بورڈ, یہ چڑھ دوڑتی ہے. ایک اور ویڈیو آئی جس میں بچی کو پکڑ کے یہ دھکے دے رہی ہے. تو یا تو یہ ذہنی مریض ہے یا ذہنی مریض کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ذہنی مریض ہے, کوئی پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں. لیکن وہ لوگ جو اس کی تعویلیں پیش کر رہے تھے جی کہ فلاں ہوا ڈسٹریس والے, ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, کیا یہ ذہنی مریضہ ہے اور اس کے ذہنی مریضہ ہونے کا جب پتہ چلا کہ یہ آپے سے باہر ہو گئی ہے دوبارہ یا مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ گئی ہے, تو پھر کرنل صاحب بھاگتے بھاگتے آئے اور اس کو پکڑ کے مینٹل ہاسپٹل واپس لے کے جانا چاہ رہے تھے. تو اس دوران کیونکہ ہولیگنزم ہوا اور کیا واقعہ ہوا, کیونکہ نو بڈی ان دیئر رائٹ مائنڈ وڈ ڈو دس,
کیا آپ بچوں کو صرف وی وانٹ جسٹس کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، آپ پولیس سے ڈنڈے چھین چھین کے سب کو مار رہے ہیں، اور کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ سارے واقعات ایک کے بعد ایک واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اس ملک کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اور بنانے والے کون ہیں؟ وہی جو اس نظام کو چلانے کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ پتا ہے کہ اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ اب سی ڈی اے نے جو انیشل رپورٹ دی ہے ناظرین وہ یہ ہے، یعنی یہ پوری چارج شیٹ ہے جو سی ڈی اے نے جاری کر دی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، کہ فائر ایگزٹس پرماننٹلی بلاک کی ہوئی ہیں، obstruct کی ہوئی ہیں، بلاک کی ہوئی ہیں۔ عملے نے بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، عملہ بھی ہنڈرنس کریٹ کرتا رہا ہے فائر کرو کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں۔ اس دوران شہباز کیا کرتا ہے کہ سیکٹری صحت کو معطل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد لگاتا کس کو ہے؟ آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں، یہ ہیں جی کیپٹن محمد محمود صاحب۔ یہ کون ہے جی؟ ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ موصوف جو ہیں یہ اب تک نندی پور سکینڈل، پنڈی رنگ روڈ سکینڈل، صاف پانی سکینڈل، گندم سکینڈل، ان پر نیب انکوائریز ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کل احمد وڑائچ کہتے ہیں کہ جناب میڈیکل کمپلیکس کے کچھ معاملات کی بھی گونج ہے ان کے حوالے سے۔ تو شہباز شریف نے ایک سیکٹری ہیلتھ کو ہٹایا اور ایک ایسے بندے کو لگایا جس پر کرپشن کے بہت سارے کیسز پہلے بھی چلتے رہے ہیں اور آگے بھی خدشہ ہے کہ مزید چلیں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ پورا نظام روٹن سسٹم ہے، اور اس روٹن سسٹم نے عوام کا کچومر بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، آپ کو تن کے رکھنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ ایک سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا رہے ہیں؟ آپ کو شرم آتی ہے؟ سیکٹری ہیلتھ کا کیا کام ہے بھائی یہاں پہ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ذمہ دار کون ہے، وہ ذمہ، اس کو پھانسی لگنی چاہیے اس شخص کو جو کہتا ہے کہ باہر سے قرضہ لے کر موٹر وے بناؤ لیکن وہ اسپتال ٹھیک نہیں کرتا، پھر خود بیمار ہوتا ہے تو لندن چلا جاتا ہے۔ اس شخص کو پہلے پھانسی ہونی چاہیے اس معاملے۔ دوسرے نمبر پہ پہلے اس کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑھ کے اس چیز کی ترویج کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو لانے والے کی پکڑ ہونی چاہیے کہ تم ان لوگوں کو بار بار لائے ہو 40-50 سال، جو کہتے ہیں اسپتال نہیں بنانے، ہم نے موٹر وے بنانا ہے، وہ بھی قرضہ لے کر۔ اگر قرضہ لے کر بنانا ہے تو اسپتال بناؤ نا یار۔ اچھا عمران خان نے ایک کام کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اسپتال سارے خراب ہیں، پتا تھا عمران خان کو، لیکن پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، قرضہ کوئی دیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا وجہ، اس وجہ سے یہ موٹر وے کے لیے قرضے مل جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسٹ ہوتا ہے، قرضہ مل جاتا ہے تو اس میں مال پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موٹر وے کوئی ترقی کے لیے نہیں ہوتا، مال پانی بنتا ہے، اسپتالوں کے لیے قرضے نہیں ملتے۔ عمران خان نے اس کا ایک حل نکالا، اور حل یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انشورنس دیں گے، یعنی کوئی بھی بندہ پرائیویٹ اسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے گا۔ اس سے کیا ہوتا کہ گورنمنٹ اسپتالوں سے بوجھ ہٹتا، وہی 10 ارب کا جو بجٹ ہے کمپلیکس پمز اسپتال کا، وہ ان سہولیات کو ٹھیک کرنے میں لگتا، بجائے اس کے کہ 2-2 ہزار پیشنٹ او پی ڈی میں روزانہ آ رہے ہیں دور دور سے اور ان کو مینج کرنا پڑ رہا ہے۔ بوجھ جب بڑھتا 2000 کے بجائے 1000 رہ جاتے تو وہ پیسہ بہتر جگہ پہ لگ سکتا تھا، ایک پراپر گورننس سسٹم ہوتا، یہ سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ لیکن یہ سٹیپ وائز ہونا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہونا۔ اب کہیں گے سیکٹری ہیلتھ معطل کر دو، نیا آ جائے گا، یوں ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں ٹھیک ہوگا ایسے۔ پورے پاکستان کا نظام گراؤنڈ اپ سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا، یہ ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اس کی عمران خان نے کوشش کی اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، پھر تم ہوتے کون ہو سسٹم ٹھیک کرنے والے؟ تو جو بھی بندہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، یہ اس ملک کا نظام ہے ظالمانہ۔ اور مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے، تو وہاں پہ اسپتال کے باہر کھڑے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ یہ کیوں کریٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے، بظاہر مجھے نہیں پتا کہ یہ لائقین میں سے کوئی ہیں، لیکن اس کو سیاست کے لیے گھٹیا دونوں سائڈ استعمال کر رہی ہیں۔ عسکری لوگ اپنے مفاد کے لیے کہ کرنل والا واقعہ دب جائے، اور نون لیگ اس کو محسن نقوی اور مصطفیٰ کمال، کیونکہ دونوں عسکری منسٹرز ہیں، دونوں میر جعفر کی طرف سے لگائے گئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گندی سیاست چل رہی ہے یہاں پر بھی۔ تو اب آپ نے ذرا یہ بھی سننا ہے کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر بھاگے تو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ آگ لگ گئی ہے، عملہ جب بھاگا تو کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھ، شور تو ڈال دیتے نا یار، کوئی فائر الارم ہی پریس کر دیتے، کچھ تو ہونا تھا نا سسٹم، کچھ نہ کچھ۔ الٹا جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو انہیں باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے کہ اگر آپ کو ہم نے جانے دیا تو آپ باہر بات پھیلا دیں گے، یعنی ہماری بدنامی، چے مار دیے، بدنامی کا ڈر زیادہ ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ میں نے آپ کو جو شروع میں دکھا، اس کو دوبارہ دیکھیں کہ ایسے بچوں کو نکالا گیا ہے، اور اس نظام کی فاتحہ ضرور پڑھ دیں۔ آپ سے انشاءاللہ